बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं गुफरान चुगताई। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने साल 2008 से साल 2009 के दरमियान 77 में से सिर्फ अपने 12 अकाउंट्स जो है वो जाहिर किए और पीटीआई ने 5 साल के दौरान 32 करोड़ की रकम भी छुपाई है। रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है। इस रिपोर्ट के क्या मंदरजात हैं, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं परवेज रशीद, सीनियर रहनुमा हैं, और मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो टेप के हवाले से भी जो है वो खबरें मंजर-ए-आम पर हैं। ऑडियो टेप मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के नुमाइंदगान को और उनके जो अफसरान बाला हैं और मालिकान को मैनेज करने की बात की जा रही है। ये क्या मामला है और ये ऑडियो टेप का मामला कहाँ जाकर थमेगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना की वबा जिसके बारे में ये बात की जा रही थी कि शायद वो अपने खात्मे की तरफ है, लेकिन इसका जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके हवाले से अब ये इतलात आ रही हैं कि सिंध में इसके पंजे जो हैं वो मजबूती से जम चुके हैं और साथ ही साथ कारोबारी औकात को महदूद करने और तालीमी इदारों को बंद करने पर भी गौर किया जा रहा है। जबकि पंजाब से भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ भी इसके केसेस के तेज़ी से बढ़ने की इतलात मौजूद हैं। इस मामले पर भी बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है नामवर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, उस्ताद मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस है जिसका बड़ा गुगा था और पीटीआई ने बहुत कोशिश की इसको छुपाने की भी और ले तो लाल से काम भी लिया। आज उसकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है और ये कहा गया कि सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए हैं और शायद 32 करोड़ की रकम भी छुपाई है। कहाँ जाकर ये मामला रुकेगा सर? देखिए, ये तो है सिर्फ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट और जवाब में उन्होंने इनके मुकदमे कर दिए थे। इन्होंने भी कल शोर मचाते रहे फारूक हबीब कि फलां नून लीग के 9 अकाउंट छुपाए हैं उन्होंने और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। वो खैर हमारी पार्टियों का मामला इतना ऑर्गेनाइज है नहीं, पार्टियां इतनी ऑर्गेनाइज नहीं, सब ने कुछ इस तरह के काम तो किए होंगे। कोई हिसाब रखने का सिस्टम ही नहीं है उस तरह, पार्टी फंडिंग का कोई निज़ाम ही नहीं है। यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और कहा जाता है कि फ़र्ज़ किया 3 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। 3 लाख तो एक दफ्तर खुलने में लग जाता है। तो सारी मुनाफिकत हम करते हैं। वो सारे पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ कर आते हैं, वो पार्टी लीडर को दे जाता है कोई, कुछ उसमें जमा करा दिए जाते हैं, कुछ डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाते हैं। सिस्टम तो ये है वो तो लेकिन असल बात यह है कि जो छुपाए गए हैं उसमें इल्ज़ाम ये है कि पीटीआई ने गैर मुल्कों में कंपनियां खोली जिनके जरिए फंड लिए गए। उस फंड में कुछ पैसे आए हैं जो मशकूक नौइयत के हैं, वो गैर मुल्कियों के हैं। मिसाल के पार इंडियन कनेक्शन के पैसे हैं, मिसाल के तौर पर इसराइल कनेक्शन के पैसे हैं। ये कहा जाता है कि अगर फॉरेन फंडेड कोई पार्टी हो तो उस पर तो पाबंदी भी लग सकती है, लेकिन पाबंदी लगाने का एक प्रोसेस है। अगर इतने पैसे तो नहीं आए, ये हो सकता है कि अगर कोई 1 अरब रुपए की फंड आया है तो उस एक अरब कुछ का है 67 करोड़ का कितने का, तो उसमें कोई 10 करोड़ ऐसे होंगे जो किसी ऐसे बंदे ने दिए होंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होगा, जो पाकिस्तान का शहरी नहीं होगा। तो एतराज तो उसमें होगा, लेकिन उससे कोई ये तो नहीं है कि पार्टी पे बहुत बड़ा हर्फ आए। लेकिन सूरत हाल यकीनी तौर पर इतनी मशकूक है कि अब तक जो पीटीआई है उसे छुपाती रही है। वो कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चली जाती, कभी सुप्रीम कोर्ट में चली जाती, कभी कहती है हमारा केस रोको, कभी कुछ करती। 7 साल गुजार दिए उन्हें। और मुकदमा जिसने दायर किया वो नहीं है जिस तरह फारूक हबीब नहीं है, वो उनकी पार्टी का रुकन है, बड़े बुनियादी अरकान में से है। अकबर एस अकबर क्या नाम है उसका। अब रिजल्ट ये है कि वो डटा हुआ है इतने साल से, वो कई साल तक मेंबर रहा। जिस तरह जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा था कि लोगों ने पैसे दे के इलेक्शन जीते हैं, इनको निकालो, तो इमरान खान ने कहा अभी चले जाओ, हम तो निकालते नहीं है। अकबर के साथ यही हुआ है, वो डटा हुआ है। वो जो कुछ कर रहा है या कह रहा है उसकी नौइयत कतन मुख्तलिफ है। सर, आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और जो वज़ीर जो हैं आपके वज़ीर ममलिकत जनाब फारूक हबीब साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि हम तो सुरखरू होकर सामने आए और हमारे हाथ तो बिल्कुल साफ हैं। साथ साथ ये भी कहा कि जिस पार्टी से इनको ऑडिट करवाया गया, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जमातों को ऑडिट उसी से कराया गया, तीनों की रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर एकदम से आनी चाहिए ताकि लोग फैसला करें और कितना शफाफ है। नहीं, वो तो ये कहना चाहते हैं, ये तो मसला शुरू हुआ है ना जी। इतनी देर जो इलेक्शन कमीशन ने इसको रोके रखा, आज तक स्क्रूटनी कमेटी ने उसकी रिपोर्ट नहीं दी, पहले उसकी तहकीक तो की जाए। और सचमुच अगर फॉरेन फंड उसमें मौजूद है तो दस्तखत तो चेयरमैन के है ना,
وہ کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ ٹھیک ہے. اب وہ صادق و امین رہا کہ نہیں رہا, یہ کسی ثاقب نثار سے پوچھے آپ. کیس تو تنگ کرنے کے لحاظ سے بہت دور تک جائے گا, اثرات اس کے کچھ نہیں ہونے. لیکن یہ کہ اب انہوں نے جواب میں کہا ان کے 9 اکاؤنٹ, ان کے 11 اکاؤنٹ, ان کے ابھی آپ کے 53 اکاؤنٹ ہے 53. یہ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ آپ اس کے سورس کیا ہیں, وہ پارٹیاں کہاں ظاہر کرتی ہیں. میں 4 کروڑ پارٹی کو دیتا ہوں, میں نواز شریف کو پکڑا کے آ جاتا ہوں, وہ پارٹی میں جہاں کرا دیتے ہیں, نہیں کراتے, بقول آپ کے ایون فیلڈ بنا لیتے ہیں. چلو وہ بھی نہیں بناتے, وہ اعجاز صادق کے بائی الیکشن میں بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے نا 2 کروڑ جمع کرا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ 2 کروڑ کا حساب دو کہاں سے, تو پاکستان میں وہ حساب تو نہیں ملے گا کسی پارٹی کا بھی. ساری پارٹیوں کے اکاؤنٹس ویسے آرگنائزڈ ہونے چاہیے, یہ تو میں اس کا بالکل کہتا ہوں. لیکن یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ان میں سے اکاؤنٹس کچھ ایسے ہیں جس میں مشکوک نوعیت کی غیر ملکیوں کی فنڈنگ آئی ہے, وہ ہے قابل اعتراض بات, اس پہ تو کوئی بولتا نہیں ہے. اچھا میر صاحب, کیا اس کو سکروٹنائز کیا جا سکتا ہے کہ جو باہر سے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں وہ پاکستانی ہیں نہیں, ان کے کیا مفادات ہیں؟ اگر کوئی آدمی آپ کی پارٹی کو پسند کرتا ہے یا کسی شخصیت کو, چاہے کہ وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکتا ہے, تو آپ کو برانڈ سمجھتا ہے. ہاں, پھر آپ کیسے اس کو سکروٹنائز کر سکتے ہیں؟ ایک تو زبیر نے مزے کی بات کی کہ جو 100 بندے برانڈ تھے ان میں 85 اب نہیں ہے. یہ برانڈ ایسے ہر سال بنتے رہتے ہیں. نمبر 2 کہ عمران جو برانڈ تھا اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. جب اس سیاست پہ آیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کمنٹس چھپے تھے, ہم اس پہ بھی خوش تھے, اور ہم کہتے تھے کہ یہ صوفی بشیر صاحب کے پیچھے لگ کر اب ان کا بالکل بدل گیا ہے. اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ ریاست مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں, تو ہم تو بہت خوش تھے. لیکن آپ برانڈ نہ کریں, کیونکہ برانڈ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کی نام دیتا ہے, برانڈ کسی اور وجہ سے بنا تھا. سر ان کی جو شخصیت ہے, لوگ آج بھی ان کے سامنے اور ان کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں, اور مختلف حلقہ احباب میں بات بھی کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ آج بھی تیار ہیں اس بات پہ کہ عمران خان جہاں کہیں گے ہم لبیک کریں گے. سر تو نواز شریف کا کم ہے؟ غیر ملکیوں کا جو تارکین وطن ہے ان کا تو ایک مزاج ہوتا ہے. وہ تو جب پیپلز پارٹی پاکستان میں لٹ پٹ رہی تھی, بھٹو صاحب کو گالی دینی شروع ہو گئے تو لوگ وہ پیپلز پارٹی کرتے. ان کا تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, دور بیٹھا ہوا آدمی کچھ اور سوچتا ہے. کشمیر میں چاہے ضیاء الحق کچھ کال دے, چاہے بھٹو کال دے, چاہے نواز شریف کال دے, وہ پاکستانی لیڈر سمجھ کے نکل آتے ہیں میدان میں. تو بھائی ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل برانڈ جو آپ نے لے کر آئے ہیں وہ بڑی مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے, میرے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب قمر دلشاد صاحب. وہ کیا قمر دلشاد صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ, وہ تو ماشاءاللہ ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں, وہی ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں. السلام علیکم قمر صاحب. وعلیکم السلام. قمر صاحب, کیا صورت ہے فارن فنڈنگ کیس اب کہاں پہنچا, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آپ کو بہت لوگ تنگ کرتے ہوں گے, لیکن ہمارا بھی حق ہے آپ کو تنگ کرنا. تنگ نہیں کرنا, باقاعدہ ہم آپ سب ساتھی ہیں. ایک جمہوریت کی سارے کی باتیں ہوتی ہے, جمہوریت ہی فائدہ پہنچ رہا ہے ملک کے اندر. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس پر فارن فنڈنگ کیس بہت انتہائی سنجیدہ ہے, اور انتہائی سنجیدہ بھی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود کو انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا, اور پرائم منسٹر صاحب کو ان کے جو ایڈوائزر ہیں یا آئینی قانونی ماہرین ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو ادراک نہیں کر رہے. اب یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی, جس میں کہ بڑی ہائی پاور اسکروٹنی کمیٹی تھی. اس میں اسٹیٹ بینک کے نمائندے تھے, آڈیٹر جنرل پاکستان کے نمائندے تھے, اور باقی ادارے ہیں جو خاص طور پر ایف آئی اے کے ادارے ہیں, وہ سب اس میں شامل تھے. انہوں نے 2.5 سال تک اس میں سارے ریکارڈ چیک کیا. اب جو رپورٹ آئی ہے, جیسے ہم نے پڑھ رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, وہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ حقائق چھپائے ہیں, فنڈ چھپائے ہیں, اکاؤنٹ نہیں بتا رہے. اور اپنے نیوزی لینڈ میں اور کینیڈا میں جو انتہائی بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ تھے, اس میں ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی. آپ دیکھیں کہ ایک نیوزی لینڈ کا کیا تعلق ہے ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ, کہ پی ٹی آئی کا نیوزی لینڈ کے بینکوں میں پیسا جمع ہے. اب یہ تو ہماری سینسٹیو ادارے جو ہے, خاص طور پر ہماری ایجنسیاں جو ہیں, آئی ایف آئی کا کام ہے, ایم آئی کا کام ہے, اور اس کا نیب کا کام ہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں ایک نیوزی لینڈ میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ کیسے کھل گیا.
تو کیا کس کس دشمن ملکوں نے پیسہ جمع کرایا؟ اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں لیکن تب دیکھیں تو صحیح کتنا خطرناک معاملہ ہو چکا ہے. پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی ہے کہ آپ کا نیوزی لینڈ میں کون سی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جس کا نیوزی لینڈ فارن اکاؤنٹ ہو؟ ٹھیک ہے کینیڈا میں ایک دولت مشترکہ کا ملک ہے، کوئی نہیں وہاں تو کھل جاتے ہیں اکاؤنٹ، لیکن نیوزی لینڈ میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. اور بھی جب تو اور بھی حقائق سامنے آئیں گے. 260 صفحے کی رپورٹ ہے. ابھی تو چند اوپر کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اور جس وقت یہ الیکشن کمیشن میں سماعت جاری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف پہلے بھی 4 سال تک اسٹے دیتی رہی. 4 سال تک الیکشن کمیشن کو انہوں نے چلنے نہیں دیا. اور اب یہ جو 2.5 سال سے جو اسکروٹنی کمیٹی چل رہی ہے، اب جناب آج پہلے دن پیش سماعت ہو رہی ہے، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر 15 دن کی مہلت دے دیں. تو آپ 15 دن کی مہلت کیوں لے رہے ہیں؟ کس بات کی لے رہے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ نیٹ اینڈ کلین ہیں، صاف ستھرے ریکارڈ ہیں، تو پھر آپ 15 دن کی مہلت کیوں لے رہے ہیں؟ اب الیکشن کمیشن میں مہلت خیر دینی پڑتی ہے، عدالت کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ اب الیکشن کمیشن کو چاہیے، ہم تو بار بار تمام چینل پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں دیر نہ کریں اور آپ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے فروری کے پہلے دوسرے ہفتے میں اس کیس کو سنا دیں، کیونکہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ان کے فنڈ غیر ملکی بینکوں میں جمع ہیں. یہ سب چیزیں سامنے آئی. یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کیا کرے گا، کیا کر سکتا ہے؟ نتائج تو سامنے آ گئے ہیں. فارن فنڈنگ ممنوع ثابت ہو گیا. اس میں آپ یوں کریں کہ آپ کے کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے یا میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، اس میں سیکشن 204 بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں بہت ڈیٹیل دیا ہوا ہے. یہاں تک سجاد میر صاحب دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ممنوع طور پر ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی دے گا تو وہ بھی ممنوع فنڈنگ میں آتی ہے. ٹرانسپورٹ کی سہولت دینا، دفتر کا کرایہ دینا، یہ بھی ممنوع فنڈنگ کی میں آتا ہے. سیکشن 204 میں لکھا ہوا ہے. اب اس میں اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اسی سیکشن کے تحت ان کا فنڈ ضبط کرے گا. پاور اختیارات ہے. جب فارن فنڈنگ ممنوع خاص طور پر ممنوع جب ضبط ہو جائے گا تو پھر الیکشن سمبل واپس لے لیا جائے گا. اچھا جب الیکشن سمبل واپس لیا جائے گا، پارٹی کو بین کرنے کا دوسرا پروسیس. باقی پارٹی بین نہیں ہوگی. پارٹی بین کرنے کے اختیارات. اچھا کوئی اس بات پہ دیکھیے سائن تو ہیں چیئرمین کے، پارٹی چیئرمین کے، عمران خان کے. اگر کوئی صادق و امین کے مسئلے پہ چلا جائے کورٹ میں تو کیا ہوگا ثاقب نثار کے فیصلے کا؟ جناب یہ بہت اہم بات آپ نے کہہ دی ہے. ان کا واقعہ درست فرما رہے ہیں آپ. انہوں نے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے جو کاغذات جمع کروائے ہیں اس کے نیچے دستخط ہیں عمران خان کے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے. میں حلفیہ کہتا ہوں یہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے. جب یہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گیا تو حلف کی خلاف ورزی ہو گئی. اب اگر کوئی ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا کوئی بھی رہنما جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، جائے کہ جناب یہاں انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کر دی ہے، تو پھر وہ جو ہے ثاقب نثار کی جو پیشکش ہے یا جو انہوں نے بہت بڑا خطاب دیا ہے اس پر بھی حرف آ جائے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو اگر سمبل ختم ہو گیا تو جب سمبل ختم ہو جائے گا تو پارٹی کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی. پارٹی برقرار رہے گی لیکن پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے ختم ہو جائے گی. تمام ممبران جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، وہ کسی پارٹی کے ممبر نہیں کھلائیں گے. ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا قمر دلشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب. قانونی آدمی ہیں، الیکشن کمیشن کے سیکرٹری رہے ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں اچھی طرح، نکھار سنوار کے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا. لیکن میرے سے سوال تو یہ ہے نا کہ قانونی جو پیچیدگیاں اپنی جگہ موجود ہیں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ ہمارا کلچر اور ہمارے حالات اس کے متقاضی اور متمنی ہو سکتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا کیا یہ خیال تھا کسی کو کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دی جائے گا، اور وہ بھی سپریم کورٹ سے پہلے حلے میں 184 کے تحت. اور یہ تو خیر کہتے ہیں کہ اقامہ پر نہیں پاناما پر. کیا اقامہ پر بھی سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کا فرض ادا کر کے یہ کام کر سکتی ہے؟ دوسری جانب وہ مثال بھی تو ہے نا کہ جس پہ پی ٹی آئی والے سٹینڈ لیتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم ملک چھوڑ کے کیسے چلے گا. وہ روایت بھی تو ہمارے ملک کے اندر ہی ہے. وہ کہاں چلے گا؟ آپ نے بھیجا ہے جس بڑے آزاد کے ساتھ جو بھی طریقہ کار تھا. اگر میں کہوں کہ گارڈ آف آنر دے کے بھیجا تو غلط نہیں ہوگا. گارڈ آف آنر ہی تھا نا. فیصل سلطان خود آئے تھے نواز شریف کو دیکھنے کی، ٹیسٹ کرنے کے لیے. عمران نے کہا کہ میں نے بھیجا ہے کہ جا کے معلوم کرو. اور دوسری طرف فیصل سلطان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ نہیں وہ تو میں اس لیے گیا تھا کہ مجھے عمران نے کہا تھا کہ جب میں بیمار پڑا تھا تو مجھے دیکھنے آئے تھے.
آپ میری طرف سے ذرا انہیں دیکھائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کس طرف سے کان پکڑیں گے بات تو بنے گی نا جی. اگر اب آپ کو ہر آدمی ٹھیک نظر نہیں آتا, ہر آدمی کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں, لیکن اصل کہانی تو یہی بنتی ہے. بلکہ میر صاحب بات ادھر ہی آتی ہے جا کے کہ قانونی چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں آنے والا وقت اس کا فیصلہ ضرور کرے گا. مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, ٹیک اے شارٹ بریک. میر صاحب, ہم نے بات کی تھی کہ آڈیو اور ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ بتدریج جاری ہے, اور ایک نئی آڈیو کلپ سامنے ہے جس میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید اور جو صدر ہیں نائب جناب مریم نواز صاحبہ, وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہی ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے مختلف میڈیا پرسن کے حوالے سے, مالکان کے حوالے سے, ان کو مینج کے حوالے سے, اور یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کس کا پروگرام بند ہوا اور کس کا چلا. سر یہ سلسلہ رک نہیں رہا. سر ٹی وی پروگرام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک پروگرام جو ہمارے ایک بڑے چینل پہ آتا ہے اور مختلف لوگوں کے بارے میں, حسن نثار یوں ہے, ارشاد بٹی یہ ہے, ایسے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا نام بھی لیا گیا. ہاں میں عرض کرتا ہوں نا جی, وہ ہے. اور ظفر اقبال اپنا مظہر جو ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا ٹلٹ بھی ہماری طرف نہیں ہے, یہ سب لوگ ادھر کے ہیں. اور بیچ میں حفیظ اللہ نیازی کا کہا کہ ان کا کالم بھی بند کر دیا ہے. ان کا یہ ایک طرح سے وہ سفارش کر رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی کی کہ ان کا کالم جو بند ہوا ہے جس کی آپ بات کریں مالک سے, اور کہ پتہ کرتی ہیں کیا کیوں گیا ہے. وہ دوست ہیں حفیظ اللہ کے بھی, ہمارے بھی دوست ہیں, لیکن ہے پکے نظریاتیات پر. اور ہم جیسے لوگوں کو اعتراض اگر ہے مریم نواز کی پالیسیوں پر تو یہی ہے کہ یہ گائیڈ لائن دیتی ہے ایک ایسے بندے سے جو بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ میں مسلم لیگی تو نہیں ہوں, میں تو انقلابی ہوں, اس لیے مجھے نواز پسند ہے کہ وہ بھی انقلابی ہے. یہ ان کے سامنے بات کرتے ہیں. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے وہ لوگ جو کہ ایک طرح سے فوج کے خلاف ہیں یا ایک طرح سے ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں, عام طور پہ ہم جسے لیفٹ کی باتیں کرتے ہیں, یہ اگر مین سٹریم میں ابھی آج اس پر تبصرہ اس چینل نے خود کیا کلپ دکھا کے, میں اس لیے اس پہ گفتگو کر رہا ہوں, ورنہ میں اس پہ گفتگو نہ کرتا. کسی چینل کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اس پہ گفتگو کریں, اس لیے گفتگو میں کر رہا ہوں کچھ چینل میں, اور وہی بندوں نے جو اس میں موجود تھے اس پہ تبصرہ کیا. حفیظ اللہ نیازی ذرا بحث ہوئے اور ارشاد بٹی نے کہا کہ مجھے تو کبھی مالکہ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ کہو وہ نہ کہو, تو اس پہ حفیظ اللہ نے کہا کہ کاش میں بھی یہ کہہ سکتا, میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا. یہ تو ایک طرف بات تھی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو مالکہ نے نہیں کہنا, ہمیں پتہ ہے کہ کس کو کس نے کہنا ہے. اب اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عدلیہ تک کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, فوج پہ گفتگو کر رہے ہیں, میڈیا پہ بھی کوئی سینسر کرے نا جی. ڈبل سینسرشپ اس ملک میں اگر لگی ہوئی تھی, ہم یہ اعتراض تو کرتے ہیں, سیم پیج کی وجہ سے ڈبل سینسرشپ لگی ہوئی ہے, لیکن یہ تو ہم گفتگو کریں نا پھر کہ میڈیا کا کون سا آدمی کون سی زبان بولتا ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, جو اس میں زبان استعمال کی پرویز رشید صاحب آخر میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخر میں اس نے پرویز رشید نے یہ کہہ رہی ہے, یہ جو بھونکتے ہیں, جو بات پبلک نہیں کی جاتی آپس میں کی جاتی ہے. اچھا, ایک تو اس کو ٹیپ کیا کسی نے, آپ کون پکڑے کس نے ٹیپ کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات تھی پرائیویٹ بات کنورسیشن تھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یار وہ بہت کمینہ شخص ہے, میں کہہ دوں گا, لیکن اور ایک جگہ یار ٹھیک آدمی. ٹھیک ہے میاں صاحب, میر صاحب مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں جناب میاں سیف الرحمان. میاں سیف الرحمان صاحب, میں بہت دیر سے ان کا انتظار کر رہا ہوں, ان سے بات کرتے ہیں. جی میاں سیف الرحمان صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم جناب میر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا سن رہی, اچھی بات ہے. آڈیو جو آئی ہے سامنے, اس میں ان سائٹ پہ تو آدمی بات کرتا بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے میں کہتا ہوں کہ میڈیا بھی آن ٹرائل ہے ویسے تو. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو آڈیو ٹیپس اور یہ خفیہ ٹیپیں اور ویڈیو ٹیپس, یہ باقاعدہ کچھ ہمارے ہاں اس طرح کے سیٹ اپس موجود ہیں جو سالہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ میں بلکہ حیران ہوا کہ ہمارے چونکہ رپورٹرز فیلڈ میں جاتے ہیں اور وہ ہمیں آگے خبریں دیتے ہیں کہ فلاں ایک عہدیدار ہیں اور بڑے اچھے ادارے کے عہدیدار ہیں, ان کے بارے میں کچھ کہیں فائلوں پہ لکھا گیا ہے کہ جی ان کا بچپن ایسے گزرا, وہ داغدار تھا, فلاں اس طرح تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو اس طرح کے ہمارے ہاں سیٹ اپس موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں حکمرانی کا سب سے اچھا ٹول یہی ہے کہ کسی کی آڈیو ٹیپ بنا لو, کسی کی ویڈیو ٹیپ بنا لو, کوئی نہ کوئی خامی, یا جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا جی نجی گفتگو, اپنا اظہار رائے نجی انداز میں لوگ ایک دوسرے سے معتمدین کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہم
جیسے سیاستدان کہہ سکتا ہے دوسرے سیاستدان کو اپنے ہمراز کو، جیسے مریم ہے اور وہ ان کے واقعی انکل کی جگہ پہ ہیں، پرویز رشید وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں اینکر جو ہے وہ ایک ٹلٹ رکھتے ہیں دوسری طرف اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں وہ دیکھا جاتا ہے تو غیر رسمی انداز میں انہوں نے کھل کے آپس میں بات کی ہے، ایک تبادلہ خیال کیا ہے، اور وہ یقیناً اس میں تھوڑا بہت تجاوز بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. یعنی تجاوز بھی جب میں آپ سے، جیسے آپ نے ایک بڑا چلو بولا کہ آپ کہتے ہیں یار فلاں شخص بڑا کمینہ ہے، اچھا یہ ہرگز آپ کسی پبلک فورم پہ تو پھر بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. کسی پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں کہیں گے، اپنے اخبار کے کالم میں نہیں لکھیں گے، اپنے ٹی وی پروگرام میں نہیں کہیں گے. لیکن جب آپ کا کوئی ہمراز، آپ کا جو پارٹنر ہے آپ کے پالیٹکس میں یا کسی بھی شعبے میں، بہت پیاروں کا کہیں گے. میں اپنی چھوٹی بہن کو، جو میری واحد بہن تھی، جی وہ اس کو جب مجھے آتا تھا تو میں کہتا کمینی کیا کر رہی ہو. تو آپ اگر اس کی آڈیو ٹیپ کر لے اور دیکھیں جی میر صاحب تو بڑے غیر مہذب آدمی، یہ تو بڑی غیر پارلیمانی زبان بول گیا، ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ نہ کچھ دال میں کالا تو ہوتا ہے. دیکھیں سمجھتے ہیں لوگ ہمارا معاشرے کی ایک میکینکس تو ہے، آپ کو پتا ہے ایک سوسائٹی کا اپنا ایک انداز ہے ہمارا. یہاں پہ میڈیا والے خریدے بھی جاتے رہے، میڈیا والے دیانتدار بھی ہیں، بڑے محنتی ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. ایسا ہارڈ ورکر میڈیا ورکر ہے جو کبھی کسی کا آگے نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے. ٹھیک بات. لیکن یہ تھا کہ چونکہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی دباؤ آ گیا، کہیں سے کوئی خریداری بھی ہو گئی، تو پھر اس صورت میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھی راستہ بناؤ، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم اگر صحیح بولتے ہیں تو اس کو غلط پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم سچ کہتے ہیں تو وہ جھوٹ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ چونکہ دور ہی میڈیا کا آ گیا کہ میڈیا آپٹکس کا دور ہے کہ آپ پرسپشن کا دور ہے. دیکھیں جی پرسپشن پر جنگیں ہو جاتی ہیں دنیا میں، تو اگر آپ کا ہر وقت ایک منفی پرسپشن یا تاثر بلڈ کیا جائے ایک تسلسل کے ساتھ، تو بعد تک دو بڑے یا انکل یا بھتیجی مل کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ فلاں فلاں جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے، فلاں صاحب نیازی صاحب یہ کر رہے ہیں، مدر عباس صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی بین السطور ہمارا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے غیر رسمی انداز میں آپس میں ایک چچا بھتیجی کی شکل میں کی ہے کہ یہ ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کہ ہماری پروجیکشن منفی کیوں ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس کی ٹیپ کی جانی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ کچھ اداروں کے ہمارے ہاں سیٹ اپ ایسے ہیں جو اپنا یہ برتھ رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر بات کو کے اندر جو ہے نا جا کے یہ ہم نے ان کا ہر چیز کو ریکارڈ کرنا ہے. یہ چیز جو ہے نا میرا خیال ہے دنیا اس کے اگینسٹ، اگر مہذب دنیا اس کے اگینسٹ اگر قدم اٹھائے تو وہ بہتر ہے. پاکستان میں تو یہ چیز بہت عام ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کسی زمانے میں میرے بہت آفیسر تھے بڑے سینئر، آپ اللہ ان کو طریقے رحمت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ ڈی آئی جی رینک پہ تھے اس وقت، وہ سی آئی ڈی وغیرہ کے تھے. تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے پاس اس دور کے ایک بڑے لیڈر تھے ہمارے سیاستدان، میں نام نہیں اب لوں گا، تو ان کی ایک دوست تھی خاتون تھی، ان کے ساتھ پسند کی گفتگو حد تک رہا اور سمجھی. تو کبھی کبھی وہ ان کے ساتھ اچھی باتیں خوشگوار انداز میں کر لیتے تھے، تو ہم پھر اس کا ٹرانسکرپٹ بناتے تھے کہ جناب فلاں صاحب نے فلاں خاتون سے لو ٹاک کی. تو یہ اس طرح کی بات. ایک آدھ مقدمہ بھی ہمارا کورٹ میں ہوا تھا جس پہ کسی کے ٹیپ سنا دیے گئے تھے. جی ایسا بھی ہوا تھا. نام بھی لے لیتا ہوں، الطاف کا کے کچھ ٹیپ سنائے گئے تھے، اور کوئی ایسے خاص نہیں تھے جس پہ ہم شک پڑتے، لیکن بدنام کرنے کی کوشش تھی. بالکل جی بالکل ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب، بہت آپ نے بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، ساری بات کر دی انہوں نے اور بالکل وضاحت کر دی کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے اس طرح. اچھا اگرچہ جو کمنٹس انہوں نے کیے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، اس پہ بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. سر اس کے علاوہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. تو بہرحال زبان خلق نکارہ خدا. میں کہتا ہوں ایک میڈیا واچ بھی ہونا چاہیے، جو آتا ہے منہ میں بولتے جاتے ہیں. سر اس میں ایک بات کچھ بکٹس کی بھی ہو رہی ہے، کوئی گفٹس کی بات ہو رہی ہے، کس کس کو پہنچانے ہیں، 2 بندوں کو بجا دیں. جی ہاں، تو اس سے کیا معنی خز وہاں سے کوئی کچھ چیزیں لے کر آئے ہوں گے. اب مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ کہاں سے تھا یہ، وہاں گئے تھے آذربائیجان کا نام وہاں سے. اب میں بھی دورے میں وہاں تھا، اب مجھے تو کچھ نہیں ملا. یعنی کہ ہم جو ساتھ تھے، ساتھ والوں کو تو ملا نہیں تھا. یہ پتہ نہیں چپکے سے میاں صاحب کیسے لے آئے. سر آپ اتنے شاید منظور نظر نہیں ہوں گے، 2 بندوں کے نام آئے کہ ان کو بجوا رہے ہیں. تو بہرحال میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بڑا امیر صاحب، پروگرام آخری مراحل میں ہے. ایک موضوع ہمارا ہے کہ کرونا وائرس، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے شاید وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بہت سارے کیسز سامنے آئے، اور کراچی اور سندھ کی جو حکومت ہے وہ
کباری اوقات کار کو بھی محدود کرنا چاہتی ہے اور شاید اسکول اور کالجز کو بھی بند کر دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے اندر بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے. سر ایک الارمنگ صورتحال ہے. آج دیکھیں ہماری یاسمین راشد کو بھی جی ہاں وہ چلی گئی کرنٹائن میں، کیونکہ جس میٹنگ میں تھی وہاں چیف سیکرٹری کو تھا اور سارا کا انہوں نے کہا ٹیسٹ لیں، جو وہاں میٹنگ میں موجود تھے ان کو کہیں تھا. تو جب ٹیسٹ لیے گئے تو ان کا بھی پازیٹیو آیا تو چلی گئی ہیں اپنی. اللہ کرے کہ یہ وائلڈلی اثر ہو. ویسے بیمار ہیں اور بہت اچھی خاتون ہیں، بہت طریقے سے اس طریقے سے کام کرتی ہیں اور اپنے مخالفوں کو بھی انہوں نے گویا قائل کیا ہوا ہے اپنے کام کی وجہ سے اور اپنی شخصیت کی وجہ سے. جی ہاں خاص طور پر باوقار خاتون ہے سر. بڑی باوقار خاتون ہے. اور یہ ظاہری تشویش کی بات تو ہے. اگر یہ ویریئنٹ بڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں کراچی کے بعد لاہور میں بڑھ سکتا ہے، تو تشویش کی بات تو ہے کہ اب ہم بڑا ایزی لینا شروع کر دیا ہے. جی ہاں ماسک بھی لوگوں نے کم پہنے شروع کر دیے ہیں، محفلیں بھی جمنا شروع ہو گئی ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ بات اس سے زیادہ پھیلے اور اس کا کہ اثرات جو سر ہیں آپ دیکھیے نا، شادی کی تقریبات دڑا دڑ ہو رہی ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے. ماسک لوگوں نے پہننا کم شروع کر دیا، حالانکہ اس موسم میں ماسک پہننا ویسے بھی سردی سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے. ہاں نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے بھی ضروری ہے. جی گلا میرا خراب ہے نہیں تو میں پریشان ہوں، ماسک لے کے میں اس لیے باہر نکلتا ہوں کہ کم از کم گندی ہوا سے تو بچا رہوں گا، آلودہ فضا سے بھی. اور گھر میں چھپا رہتا ہوں، دبکا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کام کے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤں یا لیٹنے کے کمرے میں بیٹھ جاؤں اور ٹی وی لگا لوں یا کچھ اگر پڑھ سکتا ہوں تو پڑھ لوں، لکھ سکتا ہوں تو لکھ لوں. وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہ فضا. اب دیکھیے ہر چیز کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کسی کا ہیٹر تھا کسی کا کچھ تھا. اب سنا ہے وہ ایئر پیوریفائر بھی آ گئے ہیں. جی ہاں کہ آپ اپنے کمروں میں وہ لگائیں تو آپ کی ہوا جو ہے وہ ذرا صاف ہو جائے گی. اللہ خیر کرے. پتہ نہیں کیا کیا پانی تو ہم زندگی میں نلکے کا پیتے رہے ہیں، اب خرید کے پیتے ہیں سر. اب سوچ بھی نہیں سکتے نلکے کا پانی پئیں گے. ہم نے اپنے گھر میں تو وہ لگا رکھی ہے وہ فلٹر پلانٹ چھوٹا سا جو ہماری ضرورت کے مطابق پانی پیوریفائی کر دیتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ہر چیز کے حوالے سے، جس کو ہمیں پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کا کیا علاج ہے. میرے صاحب کیا صورتحال ہے کورونا کے نئے ویریئنٹ کی سندھ میں، پنجاب میں اور اوور آل پاکستان میں؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور ہیلتھ کو بڑے قریب سے جانتے ہیں جناب ذوالقرنین رانا صاحب. اچھا ذوالقرنین رانا صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ذوالقرنین صاحب. وعلیکم السلام سر. کیا صورت ہے جی یہ نئے کورونا کے نئے جو ویریئنٹ آیا ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کی اور کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ سنا ہے کچھ نئی خبر ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل. ابھی ہماری ایک محکمہ سے ہی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کورونا کا جو یہ نیا ویکسین اومیکرون، یہ خاص طور پر 3 دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہوا ہے. اگر 3 دن پہلے اس کی ہم ریشو دیکھیں تو یہ صرف 33 ہی مریض جو تھے پنجاب بھر میں تھے، جبکہ 31 کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے تھا. لیکن آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اور بریکنگ بھی ہے آپ ہی کے پلیٹ فارم سے میں بتا سکوں تو سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق اس وقت جو لاہور میں 151 پیشنٹ جو ہو چکے ہیں. یعنی کہ آج کی جو رپورٹ ہے 24 گھنٹوں کی، اس میں 53 نئے کیسز جو ہے وہ آئے ہیں. اسی طرح سے اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 153 ہے اور لاہور میں جو ہے وہ 151 کیسز جو ہو چکے ہیں. اور محکمہ سے جو ہے وہ منسٹر ہیں یاسمین راشد صاحبہ، ان کو بھی جو ہے وہ کورونا ہوا ہے، پازیٹیو آیا ہے. اور ان کی جو جین سیکوینسنگ کے لیے NIH کھلیے بھیجے گئے تھے، وہاں سے ہمیں ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ ان کو بھی اومیکرون ہی ہے. اس وقت ان کی حالت تو خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کو نزلہ زکام اور بخار بھی ہے. لیکن اگر میں پورے پاکستان کی بات کروں اومیکرون کے حوالے سے تو یہ 3 روز میں بہت تیزی سے جو ہے اس کا پھیلاؤ سامنے آیا ہے. پہلے تو محکمہ صحت اس کو آن نہیں کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے کل سے جو ذرائع ہیں محکمہ صحت کے، ان سے جو ہے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد کیسز جو ہے اومیکرون کے آ رہے ہیں. اگر ہم سندھ کی بات کریں، سندھ میں خاصا پھیلاؤ جو ہو چکا ہے. 148 کیسز جو ہے وہاں پر ریکارڈ ہو چکے ہیں اور آج 24 گھنٹوں کے دوران 101 کیسز جو ہے وہ ملیب کے علاقے، ساؤتھ سینٹرل کے جو کراچی کے علاقے ہیں وہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں اور تعداد جو ہے 148 تک پہنچ چکی ہے. اور وہاں پر جو سندھ کا محکمہ صحت ہے، انہوں نے سندھ حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ وہ فوری جو سکول ہیں ان کی بندش کریں اور ان کی تعداد کو کم کریں. تو اس حوالے سے جو تجویز ہے وہ محکمہ صحت سندھ کو نے سندھ حکومت کو کر دی ہے. لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کریں
تو پنجاب میں ابھی تک اس طرح کی تجویز زیر غور تو نہیں ہے، اور محکمہ سے جو پہلے یہ اعداد و شمار چھپا رہا تھا، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اعداد و شمار چھپا نہیں رہے بلکہ آن کر رہے ہیں، اور کل آپ کو دیکھیں گے مختلف ٹی وی چینل اخباروں میں کہ 153 کیسز جو رپورٹ ہو گئے ہیں پورے پنجاب میں، جس میں 151 کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ اچھا ذوالقرنین، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی معاملات ہیں، آپ نے کہا کہ اعداد و شمار کو چھپایا جا رہا تھا، اب یہ اعداد و شمار جب باہر آنا شروع ہو گئے تو کیا محکمہ صحت نے اس کے تدارک کے لیے کوئی پالیسی اپنا رکھی تھی؟ یہ تو فیلئر ہے محکمہ صحت کا۔ جی بالکل، محکمہ صحت نے جو پالیسی تھی وہ تو بالکل اپنائی ہوئی تھی، کیونکہ ایئرپورٹ پر خاصی جو سختی کا معاملہ کیا ہوا تھا، اور خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور ہے ان کے نمائندگان دودھ سے جوتیاں، اور ایئرپورٹ کی خود اتھارٹی جو ہے وہ وہاں پر جس طرح سے مسافروں کو چیک کر رہی تھی، تاکہ اومیکرون کا کوئی بھی کیس آتا ہے تو اس کا اسپریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، رابطوں میں آنے والے لوگوں کو کر سکتا تھا۔ تو جب یہ کیسز جو ہیں وہ چند ایک سامنے آئے، اگر میں گزشتہ 5 روز پہلے کی بات کروں تو لاہور میں صرف 11 کیسز سامنے آئے، جن کو محکمہ سے آن نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک کیس پھر اگلے دن باہر کالونی لاہور کے علاقے سے رپورٹ ہوا، 13 لوگ ہو گئے۔ اس کے بعد 2-3 دن جب انہوں نے کیسز چھپائے تو ایک دم جو ہے وہ کیسز کی تعداد اتنی زیادہ پہنچ گئی کہ اب 151 تک صرف لاہور کے اپنے 53 جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اومیکرون نے 3 دن میں 100 سے اوپر لوگ، یعنی کہ ڈیلی 33 سے 50 کے درمیان لوگ اومیکرون کے سامنے آ رہے ہیں، تو یقیناً آپ جو کاروباری اوقات کار ہیں ان کو محدود کرنے کی طرف بھی جائیں گے۔ کل تجاویز بھی پیش کی جائے گی مختلف کیبنٹ میں۔ اب خود جو صوبائی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ خود کورونا کا شکار ہو گئی ہیں، تو کون اب چیزیں کو چیئر کرتا ہے، اس چیز پر کیا نیا عمل بناتی ہے، لیکن آگے صورتحال یہی بتا رہی ہے کہ اگر اومیکرون زیادہ پھیلتا ہے تو اس سے ضرور بدتر کر جائے گی۔ ایک بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ جو کیس جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں، اس میں سے 15 سے 20 ہی جو ہے وہ تشویشناک حالت میں ہیں، اور وہ تشویشناک حالت میں جتنے مریض ہیں ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کو ملٹیپل ڈیزیز ہیں۔ سٹی مریض سے بات ہو رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے وہ اتنا تشویشناک حالت میں نہیں ہے، ہلکا پھلکا بخار ہے، ان کو گھروں میں ہی قرنطینہ کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، لیکن کوئی تھوڑا سا سیریس ہوتا ہے تو اس کو دیگر ہاسپٹل میں لایا جا رہا ہے۔ تو نیو ہاسپٹل میں اس وقت میری سی او سے جو بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 سے 20 کے قریب ادھر مریض ہیں جن کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے، لیکن ان کو مختلف ڈیزیز کی وجہ سے، امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے ان کو وہ اومیکرون نے زیادہ جو ہے وہ بیمار کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ذوالقرنین رانا، وقت تقریباً ختم ہو گیا، مزید بھی آپ سے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ صورتحال ایسی ہے کہ انہوں نے تو نقشہ کھینچ دیا، وقت ہمارا ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے جارمیر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔